नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, छोटों बड़ों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नेक मतलूब हो। जैसे कि आपको इल्म है कि आप लोगों की सहूलत के लिए स्टार गुड टीवी ने अहादीस की अपलोडिंग का एक तरतीब जारी किया है, ताकि आप लोग चलते फिरते अहादीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के अल्फाज सुनते रहें और उस पर आप लोग अमल करते रहें और आप लोगों की ज़िंदगी बनती रहे और दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बनती रहे। कोशिश कीजिएगा कि जितना आप लोग इंटरेस्ट लेंगे इतना ही आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम लोगों ने आखिर की तैयारी करनी है, अपने रब को राज़ी करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रज़ा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों में है कि जो लोग अल्लाह के अहकामात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े पर पूरा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ नसीब करता है। तो इसके लिए वो अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान पाक के इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत, उसके पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ही अल्लाह पाक की इताअत है। तो जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हैं तो उनको चाहिए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पर अमल करें। यही जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खुशनुदी और मोहब्बत बढ़ाने का एक सोच है। ठीक है ना जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी तभी हमें हासिल होगी जब हम मोहम्मद के बाद तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो तालीमी हल्के में आज फ़ज़ाइल नमाज के बारे में एक हदीस बयान की जाएगी, ताकि हम लोग हदीस को सुने और गौर से सुने और उस पर अमल करें और यही हदीस अपने बच्चों तक, अपने घर वालों तक पहुँचाएँ और आसान ज़िंदगी में रह के आसान अमाल अपनाएं, ताकि हमारी आखिरत बनती रहे और दुनिया की ज़िंदगी सुकून से। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। तो तालीमी हल्का शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, इसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। यह हदीस किताब में पढ़ के इसलिए बयान की जा रही है ताकि किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश ना हो। और शेख साहब ने जिस तरीके से उसका मफ़हूम बयान किया है, हर हदीस का बहुत ही गौर फ़िक्र से बयान किया है, जामी तरीके से बयान किया है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे इस पर अमल करने की। तो शेख साहब फ़ायदे में लिखते हैं कि सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसी कसरत से गिरते हैं कि बाज़ दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज़ पढ़ने का असर भी यही है कि इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। मगर एक बात काबिल लिहाज है, उलमा की तहक़ीक़ आयात कुरानिया और अहादीस नबविय्या की वजह से ये है कि नमाज वग़ैरह इबादत से सिर्फ़ गुनाह सग़ीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। इसलिए नमाज के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम भी करना चाहिए, इससे गाफिल ना होना चाहिए। अलबत्ता हक़ तआला शानहू अपने फ़ज़ल से किसी के कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दें तो दूसरी बात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे छोटे से अमल को अपनी रज़ा का सबब बनाए और अल्लाह पाक आप लोगों को सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चूँकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर अमल में इखलास ज़रूरी है और चूँकि मुख्तसर सी ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम लोगों ने अपने रब को राज़ी करना है। इंसान जो फ़ितरती बिल्कुल पाक होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको एक ज़बरदस्त काम के लिए भेजा और वो काम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ़ उनके पैदा करने का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी है। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हम लोग थोड़ा सोचें
کہ بھئی ہمارا کتنا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں گزرا. جب ہم لوگ رات کو سوتے ہیں تو سونے سے قبل کم از کم ہم لوگ سوچ لیں، اپنا مواخذہ کر لیں، اور اپنے پورے دن کا جو جتنے ٹائم ہم لوگوں نے پورا دن میں گزارا ہے اس کو کمپیئر کریں کہ بھائی ہم نے اس پورے 6 8 10 گھنٹوں میں یا 12 گھنٹوں میں جتنا بھی ہم نے نیند کے علاوہ جو وقت گزارا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے کتنے کام کیے. تو میرے دوستو، چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، بہت آسان زندگی ہے. ہر کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈیں اور اپنے لیے اپنی آخرت آسان کریں، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، سب یاروں دوستوں کے ساتھ احسان کرو. دین جو ہے خود سیکھو، دوسروں تک پہنچاؤ. آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. ایک حدیث سنی اور اس حدیث کو اپنی اصلاح کی نیت سے دوسروں تک پہنچائے. یعنی کہ یہ جو دعوت ہوتی ہے نا، بندہ جو دعوت دیتا ہے، اللہ رسول کی بات کو آگے پہنچاتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن منکر کرتا ہے، یعنی خود بھی نیک کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، خود بھی برائی سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. تو یہی لوگ جو ہیں، یہ ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جب ایک بندے کے پاس بال ہو اور اس بال کو تیزی سے دیوار پہ مارتا ہے. جتنی تیزی دیوار پہ مارے گا، اور اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جی بال میں ماروں گا اور واپس میرے ہاتھ میں آئے گی. وہ جو ہی بال دیوار پہ مارتا ہے، بال جو ہے واپس اس کے ہاتھ میں آتی ہے، پھر مارتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں آتی ہے. تو جسٹ یہی مثال جو ہے دعوت کی بھی ہے کہ بندہ جب دعوت دے تو اپنی اصلاح کی نیت سے دے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر سننے والوں کو بھی فائدہ دے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس عمل میں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نماز سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معاف کیجیے گا. نماز سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی ساری زندگی آسان فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ نماز ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفر مت کرو. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، مجھ سے مدد طلب کرو صبر و نماز کے ساتھ، اور بے شک میری مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صابرین میں سے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: صبر عن المصائب، صبر علی الطاعات، صبر علی المعاصی. یہ 3 اقسام ہیں. تو یہ 3 اقسام انشاءاللہ ہم لوگ گائے بگائے انشاءاللہ سنیں گے بھی. اس کو آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ایکسپلینیشن بھی کراؤں گا کہ انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ذہن میں آتے رہیں گے. تو یہ چیزیں سیکھنی ہیں ہم نے قرآن کی روشنی میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا زبردست ایک طریقہ بتا دیا. بزرگ کہتے ہیں کہ ایک بوٹ کا تسمہ جو بہت سستا ملتا ہے، وہ بھی اگر آپ کو خریدنا پڑے تو تب بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اچھی خوشو کا وضو بناؤ، اور وضو کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ نماز پرفارم کرو، اور اچھی طریقے سے سجدے اور اعمال سارے صحیح طریقے سے کرت پڑھو، اور پھر دعا مانگو. دعا کا مصنون طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مصنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، اور اپنے سینے کے بالکل جو ہے نا اس کے اپنے سینے کے حساب سے بالکل یوں ہاتھ رکھو، اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کے دعا مانگو، اور سورہ فاتحہ پڑھ لو، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر درود شریف پڑھ لو. یہ سورہ فاتحہ جو ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مکمل تعریف ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے. اور اس کے بعد جب آپ درود شریف پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ دعائیں شروع کرو. اپنے لیے مانگتے ہو، بچوں کے لیے مانگتے ہو، گھر والوں کے لیے مانگتے ہو، پوری فیملی کے لیے، سب کے لیے، پوری امت کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. جتنے بھی آپ کے جاننے والے نہ جاننے والے، پوری امت کے خیر کے لیے آپ دعائیں مانگتے رہو. تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر جب آپ کی دعا ختم ہونے لگے تو حاجت کی دعا کے بعد پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے اپنی دعا کا اختتام کر لو. یہ ایک مصنون طریقہ ہے. اس لیے جو ہے اللہ پاک کی تعریف شروع میں بھی ہو گئی اور دعا کے آخر میں بھی ہو گئی، درود شریف پہلے بھی ہو گیا، درود شریف بعد میں بھی ہو گیا. تو جو عمل 2 درود شریف کو بیچ میں سیف ہو جاتا ہے نا، تو فرشتے اس دعا کو لے جاتے ہیں مقبولیت والے مقام پہ. اللہ سبحانہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور دعا یہ جو درود شریف ہے نا، یہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے.
اس لیے فرماتے ہیں کہ بار بار درود شریف پڑھتے رہیے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ جتنے بھی درود شریف بھیجیں گے، آپ ایک دفعہ رحمت کا درود شریف بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 مرتبہ جو ہے اس پہ رحمت بھیجتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑھیا عمل ہے، درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب وہ دعا جاتی ہے عرش مولا پر تک، تو پھر وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے جب حکم ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو اگلا اور پچھلا جو درود شریف تھا یہ قبول کر لو اور بیچ میں دعا رہنے دو، بلکہ وہ دعا بھی بیچ میں سیف ہو کے قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مصنوعی طریقہ ہے آپ تک پہنچانے کا ایک عمل تھا، یہی میری توفیق تھی کہ آپ لوگوں تک اللہ پاک کے فضل و کرم سے بیان کرنے کی توفیق ملی، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ تو کبھی بھی دعا میں جو ہے نا کنجوسی مت کیجیے گا، فراخ دلی سے دعا مانگیے گا، اور بہت عجز کے ساتھ مانگیے گا، گڑ گڑا کے مانگیے گا، روتے ہوئے مانگیے گا، اور رات کو اٹھتے ہوئے مانگیے گا، دن کو مانگتے رہیے۔ جتنے بھی آپ عاجزی اختیار کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ اور دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی بہت مدد کرتا ہے، اسے بہت خوشیاں، بہت عزت دیتا ہے اگر یہ بندہ صرف عاجزی اختیار کر لے اور صبر سے کام لے۔ تو وہی جیسے میں نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میں شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُوا، اور کفر مت کرو۔ تو علماء حضرت فرماتے ہیں، مفسرین سے یہ سنا ہے کہ شکر کرنا جو ہے، شکر کرنا سب سے بہترین شکر کون سا ہے؟ سب سے بہترین شکر گزاری یہ ہے کہ جو مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اسی مال کو آپ صحیح استعمال کرو، صحیح ٹھکانے پہ صحیح استعمال کرو، فضول خرچی نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، وہ رزق جو ہے وہ بے جائے استعمال نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ساری چیزیں اسی معیار سے استعمال ہو، اور اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، عملی لحاظ سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور عبادات سے بھی ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہی ایک طریقہ ہے، اور یہ سب چیزیں ان کا تعلق جو ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے حدیث میں سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ ان سے ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بالکل ٹھوس بات ہے، اور یہ صغیرہ گناہوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، بڑے گناہ، تو وہ توبۃ النصوحہ، یعنی کہ نہ کرنے کے بارے میں، یعنی کہ آئندہ نہ کرنے کا عمل، کہ بندہ یہ کہے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا، اور یہ توبۃ النصوحہ نکالے کہ یا اللہ آئندہ کے بعد میں یہ عمل، یہ جو مجھ سے ہو چکا غلطی میں ہوا، یا غلطی میں ہو چکا مجھ سے اور غفلت میں ہوا، تو یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا یہ گناہ، اور میں توبۃ النصوحہ کرتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں، اور یہ میرا عہد ہے کہ انشاءاللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو استغفار بہت پڑھتے رہیے گا، استغفار یہ والا بہت استغفار پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ الفاظ سیکھ لیں گے آپ نے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے نا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار جتنا بھی آپ پڑھتے رہیں گے، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ 100 دفعہ پڑھتے رہیں گے تسبیح لے کے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ 100 دفعہ جو ہے نا صرف تسبیح لے کے 100 دفعہ آپ استغفار پڑھتے رہیے، یہی اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز بہت، ایک تو ڈھیر سارا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار پڑھنے والے لوگوں سے بہت راضی رہتا ہے۔ جو لوگ استغفار پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی خوشنودی نصیب کرتا ہے، اپنا فضل پہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ جہاں پہ بھی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ انٹرنیٹ کی شعبوں سے یا جڑے ہوئے ہوں یا کہیں اور پہ، تو کم از کم آپ میرے بہن بھائیو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے رہو، اپنے چھوٹوں کو بھی یہی نصیحت کرتے رہو۔ حالات چونکہ بہت ہی زیادہ نازک ہو چکے ہیں، گناہ جو ہے بالکل زمین کے سر پہ آ چکے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ استغفار بہت پڑھتے رہیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعا میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا میں خوشیاں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہی کے تعاون سے جب آپ لوگ کامنٹس کرتے ہیں اور آپ لوگ لکھتے ہیں، اور یعنی فون پہ بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ، اور ساتھ میں گھنٹی کا آئیکن جو ہے نا اس کو بھی بجاتے رہیے گا، تاکہ ساتھ میں ہر آنے والی جو کمنگ ویڈیوز ہوں گی اسی حوالے سے اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو بلاگ ملتے رہے اور آپ لوگوں کو سن کے مستفید ہوتے رہیں اور اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔